अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर जो है वो आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और ज़ूम पर लाइव क्लासेस भी होती हैं। साथ ही साथ हमारी जो आसान कुरान की प्लेलिस्ट है उसमें एक बड़े ही मुनफ़रिद अंदाज़ में टोटल फ़िज़िकल इंटरेक्शन मेथड की मदद से हम एक कोर्स करवा रहे हैं। आपने अगर वो कोर्स अभी तक शुरू नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। हमारी प्लेलिस्ट जो है वो मौजूद है जहाँ पे आप सूरह फ़ातिहा से इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आसान ग्रामर कोर्स की प्लेलिस्ट भी मौजूद है, दर्स कुरान की प्लेलिस्ट भी मौजूद है और एक साथी तर्जुमा जो है मिसबाहुल कुरान से उसकी प्लेलिस्ट भी मौजूद है। आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक़्त हमारा जो रमज़ान अल मुबारक है वो बहुत ही करीब है और आने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि रमज़ान अल मुबारक के टॉपिक के ऊपर आपके साथ कुछ शेयरिंग करूँ और कुछ आपको उसके बारे में उसके फ़ज़ाइल और बरकत जो है वो आपके साथ बताऊँ और आपको ये बताऊँ कि वाक़ई रमज़ान अल मुबारक जो है वो नेकियों का मौसम बहार जो है वो है। और इस हवाले से क्योंकि हमारे पास जो आखिरत की फ़िक्र है, वो बहुत ही हम सब यूँ समझ लें कि इस वक़्त उससे दूर हैं। हम इस दुनिया में अपनी-अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो मगन हैं और हमें जो है वो फ़िक्र आखिरत के बारे में यूँ समझें कि हम अपने आप को उस मुकाम पर नहीं पाते। मैंने एक वीडियो बनाई थी फ़िक्र आखिरत पे, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसको ज़रूर जो है वो देखिएगा और उसके हवाले से मैं आपसे ये कहूँगा कि इस घड़ी जो हम जी रहे हैं, मगर अगली किसी घड़ी हमें मर जाना है। जिस तरह ये जीना सदा का जीना नहीं है, इसी तरह वो मरना भी सदा का मरना नहीं होगा। एक दिन हम इसी रूह बदन के साथ एक दूसरी दुनिया में खड़े होंगे। इस रोज़ आखिरी अदालत लगेगी, हम सबके अमाल नामे खोले जाएँगे और हमारे अमाल के हिसाब से हमारी जन्नती या खुदा न ख़्वास्ता जहन्नमी होने का फैसला सुना दिया जाएगा। हम हर शख़्स उस दिन जहन्नुम के दर्दनाक अज़ाब से बचना चाहता है और आखिरत में कामयाबी का तलबगार भी है। मगर हमें ये बात जान रखनी चाहिए कि वहाँ कामयाबी का सिर्फ़ एक रास्ता है और वो है तक़वा का रास्ता। सूरह अराफ में इरशाद बारी ताला है कि आखिरत का घर बेहतर है उन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार करें। हमें इस रास्ते पर गामजन रहने के लिए हर मुमकिन तरीका इख्तियार करना चाहिए। इस मकसद के हुसूल के लिए सबसे मौसर तरीका रोज़ा है। सूरह बकरा में इरशाद खुदाबंदी है, ए ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, जैसा कि तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। इसीलिए परवरदिगार ने हम पर रमज़ान के रोज़े लाज़िम कर दिए हैं। इस महीने में इंसान को इस बात की खुसूसन याद दहानी करवाई जाती है कि इसे एक मुत्तकी और परहेज़गार फ़र्द की हैसियत से जीना है और इसके तमाम जज़्बे खुदा की अताअत के तहत होने चाहिए। आइए मैं आपके साथ कुछ रमज़ान के फ़ज़ाइल और बरक़ात जो हैं वो शेयर करता हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामा तिरमिज़ी में फ़रमाते हैं, जब रमज़ान की पहली रात होती है तो शयातीन और सरकश जन्नात जकड़ दिए जाते हैं और दोज़ख के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और इनमें से कोई दरवाज़ा भी खुला नहीं रहता और जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। इसका कोई दरवाज़ा भी बंद नहीं किया जाता और अल्लाह का मनादी करने वाला पुकारता है कि ए खैर और नेकी के तालिब कदम बढ़ा के आ और ए बदी और बदकिरदारी के शाइक रुक जा। आगे ना आ और अल्लाह की तरफ से बहुत से गुनहगार बंदों को दोज़ख से रिहाई दी जाती है और ये सब रमज़ान की हर रात में होता है। जामा तिरमिज़ी। इसी तरह से एक और रिवायत जो कि मुत्तफ़क़ अलैह है कि जन्नत के दरवाज़ों में ख़ास दरवाज़ा और रयान है। इस दरवाज़े से क़यामत के दिन सिर्फ़ रोज़ेदारों को दाख़िला होगा और तिरमिज़ी में एक रिवायत है कि जो रमज़ान में एक रोज़ा भी जानबूझकर छोड़ दे, बगैर रुख़सत शरई और बिला मर्ज़ के, तो तमाम उम्र का रोज़ा रखना बदला नहीं उतार सकता। आइए मैं आपको कुछ अल्लाह से ताल्लुक़ के बारे में बताता हूँ। रूह इंसानी की फ़ितरत रुजू इलल्लाह है, मगर नफ्स की ख़्वाहिशात और शहवात इसकी फ़ितरत को मजरूह करती रहती हैं। रोज़े नफ्स के मिलानात पर पाबंदी आयद करके रूह को इसकी फ़ितरी रुझान के मुताबिक परवान चढ़ने में मदद देता है। इसके नतीजे में बंदा दुनिया से कट कर अल्लाह की रज़ाजोई के लिए सरगर्म में अमल होता है। इसी वजह से अल्लाह ने इसका ख़ास अजर बयान फ़रमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, आदमी के हर अच्छे अमल का सवाब 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ाया जाता है। मगर अल्लाह ताला का इरशाद है कि रोज़ा इस आम कानून से मुस्तस्ना और बालातर है। वो बंदे की तरफ से ख़ास मेरे लिए एक तोहफ़ा है और मैं ही इसका अजर और सवाब दूँगा। मेरा बंदा मेरी रज़ा के वास्ते अपनी ख़्वाहिश नफ्स अपना खाना-पीना छोड़ देता है। रोज़ेदार के लिए 2 मुसर्रतें हैं, एक इफ्तार के वक़्त और दूसरी अपने मालिक को मौला की बारगाह में शर्फ़याबी के वक़्त और कसम है कि रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा है बेहतर है और रोज़ा ढाल है। मैं आपको बताऊँ कि जज़्बे शुक्र की तरबियत जो है वो कैसे रमज़ान में होती है। रोज़ा बैक वक़्त 2 चीज़ों की तरबियत है, एक शुक्र और दूसरा तकवा। खाना और पीना आदमी की सबसे बड़ी ज़रूरतें हैं। जब प्यास से आदमी का हल्क सूख जाता है और जब भूख से आदमी की आंखें सूखने लगती हैं, इस वक़्त इसको मालूम होता है कि वो कितना कमज़ोर है और खुदा की मदद का कितना ज़्यादा मोहताज है। ये तजुर्बा इसको अल्लाह की अज़मत और इसके मुकाबले में अपने उज्ज़ का एहसास दिलाता है, जो कि तक़वा का हासिल है। फिर जब शाम को वो खाना खाता और पानी पीता है, तो वो इस बात का तजुर्बा करता है कि इसके खुदा ने कितनी मुकम्मल सूरत में इसकी ज़रूरतों का इंतज़ाम कर रखा है।
اس کا دل احسان مندی کے جذبات سے بھر جاتا ہے اور اس کی زبان پر حمد اور شکر کے کلمات جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ جس خدا نے ایسی نعمتیں دی ہیں، اس کے لیے اگر میں اپنی پوری زندگی بھی قربان کر دوں تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ شکر اسے اپنے رب کی فرما برداری کی طرف مائل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان دو چیزوں کے بارے میں مجھے ضمانت دے سکے جو اس کے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان میں ہیں، میں اس کے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ شیطان انہی راستوں سے سب سے زیادہ انسان پر حملہ آور ہوتا ہے اور روزہ ان دونوں چیزوں پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے۔ رمضان میں انسان ایک ماہ تک اس بات کی مشق کرتا رہتا ہے کہ اپنے مالک و خالق کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جائز خواہشات کو بھی دبائے، اور ہر سال کی یہ مشق اسے اس قابل بناتی چلی جاتی ہے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں اپنی خواہشات و جذبات کی خوشنودی حاصل کرنے کے بجائے اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے میں مصروف رہے۔ اسی طرح وہ خواہشات اور جذبات کی غلامی سے نکل کر اپنے پروردگار کی غلامی میں آ جاتا ہے۔ یہی غلامی جنت کی ابدی بادشاہی کا پیش خیمہ ہے۔ اس ماہ کی عظمت اور برکت بلا شبہ عظیم ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہر اس شخص کے حصے میں آ جائیں جو اس مہینے کو پائے۔ کسان کی طرح آپ محنت اور عمل کریں گے تو جنت کے انعامات کی فصل تیار ہوگی، اور جتنی محنت کریں گے اتنی ہی اچھی فصل ہوگی۔ دل پتھر کی طرح سخت ہوں گے اور آپ غافل کسان کی طرح سوتے پڑے رہ جائیں گے تو روزہ اور تراویح کی رحمتوں کی ساری بارش بہہ جائے گی اور آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ تو ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائے رحمتوں اور برکتوں کے باوجود آپ اتنے بدنصیب ہوں کہ آپ کی جھولی خالی رہ جائے۔ اپنے حصے کی رحمتیں لوٹنے کے لیے کمر کس لیجئے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رمضان کی تیاری کیسے کی جائے اور رمضان میں کن باتوں کا خیال رکھنا اور کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ رمضان سے پہلے ہی ہماری تمام نمازوں میں یہ بار بار ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، چلتے پھرتے دعا کریں، اور ہو سکے تو نماز حاجت پڑھ کر مانگنا شروع کر دیں کہ اے اللہ مجھے اس رمضان سے بھرپور نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اس بات کو یاد رکھتے ہوا دعا کیجیے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور گناہوں کی بخشش اور معافی نہ حاصل کر سکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں آمین کہا۔ اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے جو چینل وزڈم وذ سلمان فیض ہے، اس کے اوپر آپ کو ایک دورہ قرآن کی پلے لسٹ ملے گی۔ میں نے ایک پچھلے سال 2024 میں بھی ایک دورہ قرآن کی پلے لسٹ اپلوڈ کی تھی، اور ابھی میں ہر روز جو ہے رمضان میں ہر روزے پہ ایک نئی پلے لسٹ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ہر ویڈیو جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کو ایک سادہ ترجمہ جو ہے وہ آپ کو ساتھ ساتھ میں پڑھ رہا ہوں، اور عربک جو ہے اور اردو کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کو جو عربک کے لفظ ہیں اسی رنگ میں آپ کو اس کے معنی جو ہیں وہ اس کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ آپ اگر عربک یہاں سے پڑھنا شروع کر دیں اور کانوں میں ہیڈ فون لگا کے میری آواز جو ہے وہ ترجمہ آپ سنتے رہیں تو آپ کو عربک کا ساتھ ساتھ ثواب بھی مل جائے گا، اور قرآن کا مفہوم جو ہے ایک سادہ ترجمے کے ساتھ آپ کو وہ سمجھ بھی آ جائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کو کہیں پر کوئی اشکال ہو، میں ویسے کوشش وہاں پہ میں نے کی ہے کہ آپ کو بہت ہی کہیں پہ کوئی ضرورت ہو تو تھوڑی سی کوئی بات کو ایکسپلین کر دوں، لیکن زیادہ تر یہ سادہ ترجمہ ہے۔ آپ اس کے بعد جو ہے وہ آپ ہمارے درس قرآن کو بھی آپ سن سکتی ہیں، وہاں پہ آپ کو ان کی تمام ترجمہ اور تفاسیر جو ہیں وہ آپ کو مل رہی ہیں۔ ابھی میں اس سورہ بقرہ جو ہے اس کی تفسیر پر پہنچا ہوں، اور انشاءاللہ عنقریب جو ہماری زوم کلاسز ہیں وہاں پہ سورہ آل عمران تک آپ کو تمام درس مل جائیں گے، اور کچھ آپ کو سورہ نساء سے بھی مل جائیں گے، اور عنقریب آپ ممکن ہے کہ سورہ مائدہ کی بھی وہاں پر درس جو ہے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ 2024 میں بھی ایک دورہ قرآن کی، تو اس حوالے سے ہمیں اب اپنے رمضان کی جو ہے وہ تیاری کرنی ہے۔ ہم نے یہ تیاری خالی رمضان میں ہی نہیں کرنی بلکہ رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی کا کچھ حصہ جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے لگانا ہے۔ رمضان اور عید کی تیاری کے حوالے سے جتنے کام پہلے ممکن ہیں کر ڈالیے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ شب قدر اور چاند رات جیسی قیمتی راتیں عید کی خریداری میں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اگر مجبوراً رمضان کے دوران بازار جانا پڑ ہی جائے تو کوشش کریں کہ کم از کم وقت لگے، دل میں ہر وقت یہ فکر اور دعا ہو کہ دنیا کے یہ جتنے کام ہیں جتنی جلدی ہو سکے نمٹ جائیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت میں صرف ہوں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے ایک مرتبہ کی ملاقات مہینے بھر کے لیے کافی ہوتی ہے، ایسی ملاقاتوں سے بھی رمضان سے پہلے کوشش کر کے فارغ ہو جائیں۔ رمضان سے پہلے اگر حقوق اللہ آپ کے ذمہ باقی ہیں، مثلا زکوٰۃ ادا نہیں کی، روزے قضا ہیں، تو ان کو ادا کر کے فارغ ہو جائیں۔ اسی طرح حقوق العباد میں کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی زیادتی کی ہے تو اس کا حق ادا کیجیے اور اس سے معاف کروا لیجیے۔ اگر بالمشافہ ہمت نہ ہو تو ایک تحریر لکھ کر اس کے پاس بھیج دیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے۔ جن سے آپ کی طرف سے زیادتی ہوئی ہو ان سے ایسا خوش اسلوبی کا برتاؤ کریں کہ وہ خوش ہو جائیں۔ اگر آپ سے کسی نے زیادتی کی ہے تو اسے معاف کر دیں تاکہ اللہ آپ کو معاف کر دے۔ یاد رکھیے ناپاکیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق نہیں پیدا ہو سکتا، لہٰذا جی بھر کر اپنے پچھلے تمام گناہ، چاہے دل کا گناہ ہو یا آنکھ کا گناہ ہو، زبان کا گناہ ہو یا کان کا، سب ندامت قلب کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش کریں اور انہیں چھوڑنے اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عہد کریں۔
وہ محفلیں، وہ دوست، غرض وہ تمام چیزیں جو انسان کو گمراہ کرنے کا باعث بنتی ہیں، خصوصاً جو آپ کی کمزوری ہیں، ان سے دور رہنے کی کوشش کیجیے۔ ایسی مسجدیں تلاش کریں جہاں بڑے اطمینان اور ٹھہر ٹھہر کے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہو، اور ہر مسلمان کو قرآن حکیم کم از کم اتنا ضرور حفظ کرنا چاہیے تاکہ وہ رمضان کی راتوں میں نفل نمازوں میں طویل قیام کر سکے۔ اسی طرح نماز کا ترجمہ، قرآنی و مسنون دعائیں بھی یاد کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نمازوں میں قیام، سجدہ اور رکوع میں مختلف اذکار، انہیں بھی یاد کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، ان کا درست تلفظ بھی سیکھیے۔ اپنا رمضان چارٹ تیار کیجیے، مختلف کالم بنائیے، کون سی کمزوریاں دور کرنا ہے، کون سی خوبیاں اپنانا ہے، کتنا قرآن و حدیث کا ورد و اذکار روزانہ پڑھنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ روزانہ اس کو پر کیجیے اور اپنا احتساب کیجیے۔ نیت کی درستگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ روزہ خالص آخرت کے اجر کے لیے رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ ہمیں نماز کو اپنے معمول کا سب سے اہم حصہ بنانا چاہیے۔ مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز باجماعت کی پابندی کا اہتمام کیا جائے، اور یہ کہ آئندہ نہ کوئی نماز فوت ہوگی اور نہ جماعت چھوٹے گی۔ خواتین بھی نماز اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں بہت سخاوت کرتے تھے، اور آپ کی سخاوت چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ مشکات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری میں برکت ہے، اسے ہرگز نہ چھوڑو، اگر کچھ نہیں تو اس وقت پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا جائے، کیونکہ سحری میں کھانے پینے والے پر اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک افطار میں عجلت اور سحری میں تاخیر کرتی رہے گی۔ یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس طرح سے کہا ہے کہ جیسے ہی صبح کی روشنی یعنی کہ سحری کا ٹائم ہو جائے تو اس ٹائم پہ ہمیں اپنے روزے کو بند کر دینا چاہیے، اور جیسے ہی مغرب کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے تو ہمیں اپنے روزے کو کھول لینا چاہیے۔ ابو داؤد میں ایک افطار کی دعا ہے، ذهب الظمآء وابطلعت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرے کا وہی اجر ہوگا جو میرے ساتھ حج کرنے کا ہے۔ مرد و خواتین دونوں سحری کے لیے اپنے مقررہ کردہ وقت سے کم از کم 15-20 منٹ پہلے اٹھ کر تہجد کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سب سے زیادہ انہی گھڑیوں میں متوجہ ہوتی ہے۔ نفل اذکار اور رو رو کے دنیا اور آخرت کے لیے دعائیں کیجیے۔ اسی طرح افطار سے 10-15 منٹ قبل کوشش کریں کہ فارغ ہو، اور اس قیمتی وقت سے بھی بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ میں فرمایا کہ افطار کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اور ایک اور جگہ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جھوٹ بولا اور جھوٹ پر عمل کرنا ہی نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، اور روزہ عذاب الہی کے لیے ڈھال ہے۔ پس روزے دار کو چاہیے کہ نہ فحش بات کہے اور نہ بدتمیزی کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑے گا یا گالی دے تو کہہ دے کہ میں روزے میں سے ہوں۔ رمضان جائزے کا وقت ہے۔ اس رمضان اور آئندہ رمضان کے دوران ہم نے کیا حاصل کرنا اور کیا چھوڑنا ہے، کتنا دین کا علم حاصل کرنا ہے، آگے پھیلانا ہے، کون سی خوبیاں اپنے اندر اجاگر کرنا ہے اور کون سی برائیاں چھوڑنا ہے، بچوں کی تربیت اور تعلیم کے سلسلے میں کن چند خاص مقاصد کو حاصل کرنا ہے، اس کی منصوبہ بندی کیجیے۔ اس بابرکت مہینے میں جو بھی منصوبہ بنایا جائے گا اس میں اللہ کی رحمت شامل ہوگی۔ ہر لمحہ ہر قسم کی نیکی کی طلب مومن کی فطرت کا لازم جزو ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اسی ماہ میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کی رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش و دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی سے ہی کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے گا، اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھلانا کھلا دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہ لگے گی، تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس مبارک ماہ کا ابتدائی حصہ رحمت اور درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے رہائی ہے، اور جو اس ماہ میں اپنے غلام ملازم کے کام میں کمی کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو جہنم سے رہائی اور آزادی دے گا۔ خالق کی عبادت کے ساتھ اس کی مخلوق سے حسن سلوک بے پناہ اجر کا باعث بن سکتی ہے۔ ایک نیک بخت خاتون رمضان شروع ہوتے ہی اہل محلہ میں سے تنگ دست عورتوں کے کپڑے مفت سینا شروع کر دیتی،
غریب عورتیں اور ان کے بچے خوش خوش ان کے پاس بیٹھ کر اپنے کپڑے سلتے دیکھتے ہیں۔ اس طرح سارا رمضان وہ غریب محلے داروں کی خوشیوں کا ذریعہ بنتی رہتی ہیں اور ان کی قلبی دعائیں سمیٹتی ہیں۔ اسی طرح ہر انسان ایسے طریقے سوچ سکتا ہے جو اس کے وسائل اور ذرائع کی مناسبت سے ہوں، اس کے لیے رمضان میں زیادہ سے زیادہ خیر و برکت دلا سکیں۔ اہل ثروت حاجت مندوں کی امداد کی طرف دھیان دیں، جو تنگ دست ہیں مگر دین کا علم رکھتے ہیں، وہ لوگوں کو دینی تعلیم دینے کی طرف توجہ دیں۔ جن کے پاس یہ بھی نہ ہو مگر ہوں تندرست، وہ حاجت مندوں کے جسمانی کام کر کے ہی نیکیاں سمیٹنے کی کوشش کریں۔ روزہ اس لیے ہے کہ آدمی اپنی خواہشوں پر قابو پا سکے، لیکن بعض لوگ رمضان کو لذتوں اور چٹخاروں کا مہینہ بنا لیتے ہیں۔ صحیح طرز عمل یہی ہے کہ کھانے پینے کو مقصد روزہ نہ بنایا جائے اور اس کے لیے خصوصی اہتمام نہ کیا جائے۔ خوشحال لوگوں کو چاہیے کہ اپنے کھانے پینے پر اسراف کے بجائے غریب اور مسکین روزہ داروں کی مدد کریں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روزہ دار اور قرآن کا کیا تعلق ہے آپس میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے رمضان کا مہینہ منتخب فرمایا اور اس نعمت کی شکر گزاری کے لیے اس پورے مہینے کے روزے رکھنا فرض قرار دیا۔ لہذا رمضان میں تلاوت قرآن شب و روز کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ بخش دیے گئے اس کے تمام سابقہ گناہ، اور جس نے رمضان میں راتوں کو قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ بخش دیے گئے ہیں اس کے تمام سابقہ گناہ۔ اسی طرح سے روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے، یعنی اس بندے کی جو دن میں روزہ رکھے گا اور رات میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس کا پاک کلام پڑھے گا یا سنے گا، روزہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اس کو رات کے سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، خداون آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی، اس پر خاص نوازشیں کی جائیں گی۔ یعنی رمضان کی راتیں یا ان کا زیادہ سے زیادہ حصہ قرآن مجید کے ساتھ بسر کیا جائے۔ روزوں کا مقصد تقوی کا حصول ہے اور قرآن کے بارے میں ارشاد ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ لہذا روزے سے تقوی حاصل کیا جائے اور رات کو قرآن کی بارش اپنے قلب پر برسائیے تاکہ آپ کی روح اس سے نشو و نما حاصل کرے۔ تاہم یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزوں سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے ایسے ہیں جنہیں اپنی اس عبادت سے رات کی نیند کی محرومی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دنیا کی ساری نعمتیں آخری سانس کے ساتھ ہمارے لیے ختم ہو جائیں گی۔ جو چیز زندگی کے ان فانی لمحات کو لازوال زندگی میں اور ان ختم ہو جانے والی نعمتوں کو ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں میں بدل سکتی ہے، وہ صرف قرآن مجید کی نعمت ہے۔ کسی انسان کی سب سے بڑی خدمت اور اس کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی کہ آپ اسے اللہ کے غضب اور اس کی آگ سے بچا کر جنت سے ہمکنار کر دیں۔ دنیا کی بھوک و پیاس دنیا کی زندگی کے ساتھ ختم ہو جائے گی، یہاں کا ہر دکھ گزر جائے گا، مگر آخرت کی بھوک پیاس کبھی ختم نہ ہوگی، وہاں کے دکھ درد کبھی ختم نہ ہوں گے، وہاں کانٹوں کا کھانا اور لہو پیپ اور کھولتے ہوئے پانی کے گھونٹ ہمیشہ کا مقدر بن جائیں گے۔ دعا کیجیے کہ رمضان اور اس کے بعد آپ کے جان و مال وقت کا ایک حصہ قرآن سیکھنے اور سکھانے کے کاموں میں صرف ہو۔ جس طرح رمضان المبارک کو دوسرے مہینوں کے مقابل میں فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اس کا جو آخری عشرہ ہے اس کو اپنے پہلے دو عشروں سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگا دیتے۔ آخری عشرے کی فضیلت کی ایک وجہ اس میں لیلۃ القدر کا ہونا ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کی وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ قدر میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، ہم نے اس قرآن کو ایک نہایت مبارک رات میں اتارا، سورہ دخان۔ قرآن نے اس رات کو لیلۃ القدر یعنی فیصلوں کی رات جو ہے کہا ہے۔ سورہ دخان میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس رات میں تمام پر حکمت امور کی تقسیم ہوتی ہے، خاص ہمارے حکم پر۔ اور سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس رات کی اہمیت کا کون اندازہ کر سکتا ہے جس میں پوری کائنات کے لیے خدائی پروگرام طے ہوتا ہے اور سارے جہاں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قدر میں فرماتے ہیں کہ اس میں فرشتے اور روح الامین امور کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اترتے ہیں، ہر معاملے میں اپنے رب کی اجازت سے۔ سورہ قدر میں اس رات کی عظمت کو دو پہلوؤں سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور یہ رات سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ کوئی عام رات نہیں ہے کہ اس سے سو کر گزار دیا جائے۔ جو رحمتیں، برکتیں اور خدا سے قرب کے مواقع اس رات میں میسر ہوتے ہیں وہ ہزاروں راتوں میں بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کیا اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ کسی شخص کو بھی اس کی تلاش سے بیگانہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کیجیے کہ کم از کم آخری عشروں کی ہر طاق رات کا بیشتر حصہ اللہ کے حضور قیام و صلات، تلاوت و ذکر اور دعا و استغفار میں گزاریں۔ نصف شب سے سحری تک ہو سکے تو ضرور جاگیں۔ قرآنی و مسنون دعاؤں کی کوئی مستند کتاب لے کر اس کی تمام دعائیں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے جائیے تاکہ کوئی خیر جو ہے وہ رہ نہ جائے۔
عبادت کرتے ہوئے یاد رکھیے کہ جو شخص شب قدر کی برکات حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، اس سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ شب قدر کی ایک خاص دعا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو بہت معاف اور کرم کرنے والا ہے اور معاف کر دینا تجھے بہت پسند ہے، بس تو میری خطائیں معاف فرما دے۔ رمضان کی آخری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے لیے مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ روزے کا اصل مقصد دل و دماغ، جسم اور روح سب کا خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے روزے کے ساتھ اعتکاف کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اعتکاف روزے کی طرح لازم نہیں ہے۔ اعتکاف کی چند دن کی تربیت کا عمل معتکف کے دل پر یہ گہرا اثر چھوڑے گا کہ دنیا میں اپنے چاروں طرف ہر طرح کی رنگینیاں اور دلکشیاں دیکھنے کے باوجود خدا سے تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ خدا کی نافرمانی سے بچے، اس کی اطاعت میں قلب و روح کا سکون تلاش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ وفات تک آپ کا یہ معمول رہا کہ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف جو ہے وہ کرتی رہیں۔ معتکف گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کا نیکیوں کا حساب ساری نیکیاں کرنے والے بندے کی طرح جاری رہتا ہے اور نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ معتکف کو اپنا سارا وقت نوافل، تلاوت قرآن، ذکر، درود اور احادیث اور علوم دینیا کی کتب کے مطالعے میں گزارنا چاہیے۔ کسی عمل سے اگر کوئی طبیعت اکتائے تو آپ کسی دوسرے عمل میں لگ جائیں، بیکار باتوں میں نہ لگے رہیں، سادہ اور ہلکی غذا استعمال کریں تاکہ یکسوئی سے عبادت کر سکیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اگر اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کا پرابلم ہو، اور آپ جو ہے میری ویڈیوز جو ہے میرے چینل وزڈم ود سلمان فیض سے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ وہاں پہ لے جا سکتے ہیں، ان کو آپ سن سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ جو ہے وہ وہاں پر اگر آپ کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے تو آپ جو ہے وہ اپنا ایک ٹائم خاص طور پہ افطاری کے بعد لے کر تراویح کے درمیان جو ہے وہ ٹائم اکثر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ صرف باتوں میں اور خوش گپیوں میں گزار دیتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس میں آپ جو ہے وہ ہماری مختلف قسم کی ویڈیوز سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور مرتے دم تک تم اپنے رب کی بندگی میں لگے رہو۔ کیسے تعجب کی بات ہے کہ عارضی روزے کی پابندی اور دائمی روزے کو کھیل بنا لیا جائے۔ رمضان کا سب سے بڑا تحفہ قرآن مجید ہے۔ رمضان اس نعمت کی یاد دہانی کرا کر رخصت ہو جاتا ہے، لازم ہے کہ بقایا سارا سال اس کی تلاوت اور اس میں غور و تدبر جاری رہے۔ ہر ماہ چند نفلی روزے ضرور رکھیے تاکہ نفس پر قابو پانے کی جو تربیت آپ نے رمضان کا پورا مہینے کی، اس کی مشق باقی 11 ماہ میں بھی ہوتی رہے۔ رمضان ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ موجودہ بے روزگاری اور گرانی نے ان لوگوں کی تعداد بہت بڑھا دی ہے جو محتاج ہونے کے باوجود کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے۔ ان سب بھائی بہنوں کی رمضان کے بعد بھی خبر لیتے رہیے۔ آخر میں آپ کو کہوں گا کہ زندگی کا سفر جو ہے وہ برق رفتاری سے جاری ہے۔ اس راہ میں شیطانی ہواؤں کے جھلسا دینے والے جھکڑ بھی ہیں اور نفس کو بےتاب کر دینے والی خواہشیں بھی ہیں، آرزوؤں اور تمناؤں کے الجھا دینے والے جال بھی ہیں، گناہوں کے تباہ کر دینے والے حملے بھی ہیں، اور آدمی کو غیر سنجیدہ، لاپرواہ اور نادان بنا دینے والی فضا بھی ہے۔ ان تباہ کن قوتوں سے مقابلہ کرنے اور ان کے شر سے محفوظ رہتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شب و روز کی اس گردش میں جگہ جگہ ایسے پڑاؤ مہیا کیے ہیں کہ آپ ان پر پہنچ کر بقیہ سفر کے لیے خود کو تازہ دم بنا لیں گے۔ ہر طرح سے مسلح اور تازہ دم ہو کر اگلا سفر شروع کریں۔ آپ کے لیے رمضان ایک بار پھر یہ موقع لے کر آ رہا ہے کہ آپ اپنی محنت اور ریاضت سے اس مہینے میں اپنے آپ کو اس لائق بنا لیں کہ سال بھر جو ہے شیطان اور اپنے نفس سے جوان مردی کے ساتھ نبٹ سکیں، خواہشات کو زیر کرنے میں ہمت اور حوصلے سے کام لے سکیں، اور رمضان کے شب و روز کی عبادتوں سے اپنے اندر اتنی توانائی پیدا کرنے کہ آسانی کے ساتھ بقیہ سفر طے کر سکیں۔ خدا نہ خواستہ یہ قیمتی لمحے اگر یوں ہی ضائع ہو گئے اور آپ کچھ نہ کر سکے تو اپنی بے بسی، بے چارگی اور بے پناہ مشکلات کا اندازہ کیجیے۔ آنے والے 11 ماہ شیطان، اس کی لشکر اور نفس جیسے مکار دشمن کے تباہ کن حملوں کا تصور کیجیے۔ کیسے یہ سفر آپ بغیر کسی ڈھال کے طے کر سکیں گے؟ پھر یہ موقع 11 ماہ کی طویل گردش کے بعد ہی آپ کو میسر آئے گا، اور نہ معلوم کون دوران سفر اس موقع سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے، یعنی کہ وہ اللہ کو پیارا ہو جائے اور اگلا رمضان وہ دیکھ ہی نہ سکے۔ سمجھدار اور مبارکباد کے مستحق ہوں گے وہ لوگ جو اس مبارک موقع سے خاطر خواہ فائدہ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کر کے، قلب و روح میں تازگی پیدا کر کے، روزے رکھ کر تقوی کی ناقابل تسخیر قوت فراہم کر کے باقی ماندہ سفر شروع کریں گے۔ انشاءاللہ جنت کی منزل انہی کی منتظر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینے کے تمام روزے پورے آداب کے ساتھ رکھنے اور اس ماہ کی فضیلت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ لوگوں کو میں آخر میں اس بات کی بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اس چینل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اس کی تمام پلے لسٹ جو ہیں وہ یقیناً آپ کی زندگیوں میں بہت بڑا تبدیلی لانے کے لیے کردار ادا کر رہی ہیں۔
ان سے فائدہ حاصل کیجیے۔ اور آپ کو اگر ہمارے یہ تمام کے تمام ویڈیوز جو ہیں وہ پسند آئیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو اپنے حلقہ احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے کوئی ایک بات کسی ایک شخص کو دوزخ کی آگ میں جلنے سے بچا سکے۔ اسی طرح سے میں آپ کو یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ضرور کمنٹ کیجیے گا، اس سے اور لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی آپ کی آراء کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔